أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أحسنت يا شيخ، أحسنت. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. سبحان الله. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد
by seeing the crowd, mashallah, it shows that we really did come out to honor the beloved Sheikh. I'm going to read through two segments that I have over here, just explaining about the Sheikh. First and foremost, I would like to welcome some of our scholars that have traveled from far and wide. Hazrat Maulana Mufti Ruhul Amin Sahib, Damad Barakatuhum, Hazrat Maulana Mufti Nu'man Sahib, Damad Barakatuhum, Hazrat Maulana Mufti Abdul Muqtadir Sahib, Damad Barakatuhum, Hazrat Maulana Dr. Nadeem Qureshi Sahib, Hafidahullah, Damad Barakatuhum. As you can notice, and Mufti Hussain Ahmad Sahib, Hazrat Maulana Mufti Hussain Ahmad Sahib, the son of Mufti Sayyid Ahmad Palanpuri Sahib. I want you just to take a quick note that I mentioned out of the many scholars that I mentioned. Mufti Hussain Ahmad Sahib is here, Mufti Abdul Muqtadir Sahib is here, Hazrat Maulana Mufti Ruhul Amin Sahib is here, and Mufti Noman Wazir Sahib is here. If you can notice, they're all sitting in the front. That just gives you an understanding. There's three categories of scholars. You have one scholar that is there to preach to the general masses, right? He comes, he teaches, he gives you classes, he's a general scholar. Then you have one scholar a level above him, those who taught him, the teacher of scholars. They're the ones who teach the scholars, and then the scholars come and work in the communities. Then you have a level above them, the elite, the teacher of the teachers. The scholar who is the teacher of the teachers, who everyone resorts back to, who everyone learns from, who everyone goes back to when they get stumbled, when they don't know the answer, when they don't know the discourse, they resort back to him. And this is the great and honorable teacher that we have today amongst us, Hazrat Mufti Sayyid Ahmad Palanpuri Sahib, Hafidahullah wa ra'ahu. A couple of interesting facts about him. Number one is that he has over 60,000 students. 60,000 students. I'm not done yet, that are scholars throughout the world since the day he started teaching. One thing is to have students. You have many students. I come, I give a speech, there's 5,000 people here, they become my student. That's one thing. There's one thing that many people are scholars. Now imagine 60,000 people, if each one of them only influenced 10 people in their lives, that means just through Mufti Sahib, 600,000 people have been influenced. You can just imagine the scope of Mufti Sahib. The next thing I want to mention is that every year, he and many major Shaykhul Hadith and Muftis are his students. If you go to Turkey, they have the head diplomatic Mufti there. The one who's under his right hand, the student, that is also Mufti Sahib's student as well. Another thing is that Mufti Sahib he's a teacher of Bukhari and Tirmidhi in the famous institute Darul Uloom Deoband in India. He's a Shaykhul Hadith, which means that he is as you can call it, the tenure teacher. You know what a tenure professor is, right? They're the highest level. He's a tenure professor of Darul Uloom Deoband, and he's also a lecturer of Bukhari, Imam Bukhari rahmatullahi alayhi's Al-Jami' al-Sahih, and Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi's Jami'. He has 1,100 students that become scholars by him and study Bukhari and Tirmidhi by him every single year. Now imagine, we have how many people here? 200. You can hear that little bit of noise ruffling here and this and that, right? Imagine multiply this into 5 times. You have 1,100 students all sitting down. When they sit in his lesson, you can drop a pin and you'll hear it. It's because not a single student has the audacity to speak out of turn. In the dars of Mufti Sayyid Ahmad, Hazrat Mufti Sayyid Ahmad Palanpuri Sahib, it is famous that the entire gathering is silent while Mufti Sahib gives his dars. This is the ilmi ru'b and the ilmi captivation that is caused when he begins lecturing. He's also very famous for writing many books. He's written books in Arabic grammar, Arabic syntax, etymology, morphology. And he's also written a shara of Tirmidhi, known as Tuhfat al-Ammai, which is one of the most famous sharas of Tirmidhi, commentaries of Tirmidhi, that is widely used not by general public, by scholars themselves. When they get stumbled on a certain hadith in Tirmidhi, they resort to Hazrat Mufti Sahib's books to go and find the answer there. Mufti Sahib has also authored a book in called Hidayatul Quran, in the tafsir of Quran. He's also authored a book from the commentary of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi Sahih, known as Tuhfat al-Qari. Mufti Sahib, Hazrat Mufti Sahib is not only a faqih, a mufti, he's also a muhaddith. He's not only a muhaddith, he's also a mufassir. Not only is he a mufassir, he's also
I don't know if I might be reprimanded for saying this later or not, but he's also a mantiqi, a philosopher, a person who has mastered the field of logic, which is considered to be one of the most difficult fields to master, especially in this day and age. He has written a book which is a commentary of the famous Hujjatullah al-Baligha, authored by Shah Waliullah Muhaddid Dahlawi, which is known by Maulana Abul Hasan Ali al-Nadwi Hafidhahullah. Just a quick insight to understand why this sentiment is so important. Sheikh Abul Hasan Ali al-Nadwi rahimahullah was such a great scholar. When he passed away in India, Sheikh Subayl led his janaza in Makkah Mukarramah. He led his janazah in Makkah Mukarramah. He says that Hujjatullah al-Baligha is one of the most important books authored in the present day and age. And in the past hundreds of years, a similar book hasn't been authored. Mufti Saab gave a great translation for that, an explanation for that. Just to quickly go through these things, there are a couple of other things that I wanted to mention, but I'm just going to very quickly run through his bio. He was born in 1940, and he's a Shaykh al-Hadith of Darul Uloom Deoband. He has been teaching hadith for almost 51 years. Almost as old as most of us, not most of us, twice my age. He is known throughout the world for his discourses and deliberations. He is widely regarded as one of the most knowledgeable hadith scholars in the world alive today. Again, please let's give him our complete respect. Let's fill in the gaps. Let's move up closer as much as we can. And inshallah, afterwards, there's going to be a Q&A session. Okay? So you can ask questions, but the rule is you have to write them down. You have to pen them on the paper and pass them forward. And translation will be done by Hazrat Mufti Noman Wazir Saab in the back over there in the right hand corner, inshallah. Mufti Noman Saab, inshallah, will translate. He's a visiting scholar from Sharia board. He will translate for us. And please, let's not make any noise or disturb. Mufti Saab is very dedicated and very concentrated when he speaks. Ab main Hazrat Mufti Saab ko inshallah batore humko kuch nasihat farma de. कुर्सी यहाँ है सर ये माइक इस्तेमाल करना है क्या कर रहा है वो खड़ा खड़ा क्या कर रहा है तू मशीन कर रहा है वो क्या कर रहा है तू मशीन कर रहा है वो खड़ा खड़ा क्या कर रहा है मशीन की निगरानी तो कर रहा है डिस्टर्ब भी तो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضलिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु इलन नास काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله. بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم اس دنیا میں نئے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں نتھنگ سے تھنگ نہیں بنے، ہم اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے عدم سے وجود میں آ گئے ہیں۔ عالم ارواح میں تھے، وہاں سے عالم اجساد میں آئے، پھر عالم قبر میں پہنچیں گے، پھر آخرت میں پہنچیں گے، انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے۔ جو بد نصیب ہیں وہ جہنم میں پہنچیں گے۔ بس انسان کی ٹھہرنے کی 4 جگہیں ہیں۔ پہلی جگہ عالم ارواح ہے، ورلڈ آف اسپرٹ۔ دوسری جگہ عالم اجساد ہے، ورلڈ آف باڈی۔ تیسری جگہ اس دنیا اور آنے والی دنیا کے درمیان برزخ ہے، باریئر ہے۔ اور چوتھی جگہ جنت اور جہنم ہے۔ ان 4 جگہوں میں وقفے وقفے سے ٹھہر ٹھہر کر آگے بڑھنا۔ ایک چھوٹی سی سورت ہے جو میں نے پڑھی ہے، اس سورت میں 3 جگہ انسان کے ٹھہرنے کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ جہاں سے ہم اس دنیا میں آ گئے، اس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ یہاں قبر میں اور آخرت میں ان 3 جگہوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ میرے بھائیو، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ امن والہ نے ہمارے دادا آدم علیہ السلام کو اور ہماری دادی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا،
تو دادا کی پیٹھ پر اللہ نے اپنا قدرت کا ہاتھ پھیرا تو دائیں پیٹھ سے تمام نیک لوگ جو قیامت تک وجود میں آنے تھے وہ پیدا ہو گئے، اور بائیں پیٹھ سے تمام وہ برے لوگ جو قیامت تک وجود میں آنے تھے وہ نکل آئے۔ یہ مضمون تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو تمام اچھے برے لوگ نکل آئے۔ اتنا مضمون تو حدیث شریف میں ہے، اور قرآن کریم میں کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا شَهِدْنَا قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب تیرے پروردگار نے لیا آدم کے بیٹوں سے، ان کی پیٹھوں سے، ان کی اولاد کو، آدم سے نہیں، آدم کے بیٹوں سے، ان کی پیٹھوں سے، ان کی اولاد کو، یعنی جس طریقے پر بھئی رہنے دو، تم یا تو ٹھیک کرتے پہلے کرتے، اب بیچ میں تمہاری طرف دیکھوں یا کچھ بات کروں، یہ تمہیں پہلے ٹھیک کر کے رکھنا چاہیے تھا، تقریر کے دوران تم اسے ٹھیک کرنے بیٹھ گئے، یہ ایک کافی ہے، اسے رہنے دو، کیوں پریشان کرو اس کو، اس لاؤڈ اسپیکر کو کیوں پریشان کرو؟ میرے بھائیو، اس دنیا میں جس ترتیب سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اسی ترتیب سے سب انسان نکل آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلاس لی، تجلی فرمائی، تمام انسانوں کو اپنی پہچان کروائی، پھر اس کے بعد میں پوچھا بتلاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان پوری قوت کے ساتھ کہا کیوں نہیں؟ Why not؟ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار، ہمارے رب ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ تہیں کل قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ اے پروردگار عالم، ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں تھے، اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، ہم تو آپ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ تم قیامت کے دن نہ کہہ سکو، اس لیے ہم نے تمہیں اپنی پہچان کروا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر یہ اقرار لینے کے بعد بخاری شریف کی حدیث میں ہے الارواح جنود مجندہ، اللہ نے روحوں کے گروپ بنائے، ریجیمنٹ بنائے، پلٹنیں بنائی، جیسے ملٹری میں پلٹنیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک خاص ترتیب سے بھئی کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے، کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں حرام کام کر رہا، کہیں باہر جا کر کرنا بے حرام کا، مسجد میں کیوں کرے؟ ڈبل گناہ ہے، بیڑی پی رہا ہے اور مسجد میں بیٹھ کے پی رہا ہے، اللہ غنی، کہیں ساری دنیا پڑی ہے بیڑی پینے کے لیے، وہ کافی نہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔
तमाम अरवाह को ग्रुप बना बना करके रख दिया गया। ये वो है वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, आलम अरवाह, सारी रूहें वहां हैं। फिर जब इस दुनिया में आने का वक्त होता है तो मिट्टी से इंसान का बदन बनता है, मिट्टी से हर इंसान का बदन मिट्टी से बनता है, बल्कि जमीन पर जितनी चीजें हैं सब मिट्टी से बनती हैं और मिट्टी से बनती हैं और फिर मिट्टी में मिल जाती है, फिर मिट्टी हो जाती है। इसीलिए दादा और दादी जब तक जन्नत में रहे उनकी कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए कि इंसान का जमीन से पैदा किया जाना तजवीज था, तय था अल्लाह की तकदीर में। इसीलिए दादा आदम भी इसी जमीन पर पैदा, पुतला उनका बनाया गया और यही वो पैदा किए गए, जन्नत में पैदा नहीं किए गए। जमीन पर दादा आदम को पैदा करके फिर यहाँ से उठाकर जन्नत में बसाया गया और जब तक दादा और दादी जन्नत में रहे उनकी कोई औलाद नहीं हुई। औलाद कब शुरू हुई? जब वो जमीन पर उतारे गए। तो जमीन से जो ग़िज़ाएं निकलती हैं, जमीन में से जो ग़िज़ाएं निकलती हैं वो जमीन का सत और निचोड़ लेकर निकलती है। वो ग़िज़ाएं इंसान खाता है तो बदन में ब्लड बनता है, खून। वो दूसरा मरहला आया, मिट्टी का सत, सुलाला, खून। फिर खून मादा बनता है, फिर मादा रहमे मादर में पहुंचता है और 40 दिन के बाद वो खून बस्ता बनता है, जैसे कलेजी होती है ऐसा खून बस्ता बन जाता है। फिर 40 दिन के बाद गोश्त की बोटी बन जाती है। फिर 40 दिन के बाद उस गोश्त की बोटी में सफेद सफेद तागे पैदा होते हैं, जो हड्डियां बनती हैं। जिस्म में 360 हड्डियां हैं, वो गोश्त की बोटी में वो सारी हड्डियां बनती हैं। फिर जो बाकी गोश्त रहा वो उन हड्डियों पर डिवाइड कर दिया जाता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, और पूरा इंसान ढांचा बनकर बॉडी तैयार हो गई। तब अल्लाह पाक जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु फरिश्ते को हुक्म देते हैं और फरिश्ता आलम अरवाह से वो रूह लाकर बच्चे में डाल देता है जिसके लिए ये बॉडी तैयार हुई है। और औरत रात में सोती है, उसके पेट में कोई हरकत नहीं, सुबह उठती है तो पेट में बच्चा घूम रहा। कब पैदा हो गया अल्लाह जाने, कब पैदा हो गया, पैदा नहीं हुआ, वहां से ट्रांसफर हुआ। नेस्त से हस्त तो बना है। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए तब उनकी सारी औलाद पैदा की जा चुकी है और आलम अरवाह से अब आलम अजसाद में आया। आलम अजसाद में माँ के पेट में जिंदा होने के बाद 4 महीने माँ के पेट में बच्चा रहता है, ताकि वो बच्चा दुनिया में आए तो दुनिया की आबो हवा बर्दाश्त कर सके। इसीलिए जो बच्चा हॉस्पिटल में कब्ल वक्त पैदा होता है तो उसको एक डिब्बा होता है आर्क्यूबेटर, उस डिब्बे में रखकर डिब्बा बंद कर देते हैं। उस डिब्बे के अंदर एटमॉस्फेयर ऐसा होता है जैसे माँ के पेट का। फिर मुकर्रर मुद्दत के बाद डिब्बा खोलकर बच्चे को निकालते हैं तो बच्चा जिंदा रहता है, और अगर आर्क्यूबेटर में न रखा जाए तो बच्चा मर जाए। बहरहाल माँ के पेट की जो जिंदगी है वो आलम अरवाह और आलम अजसाद के बीच का बारियर है, बरज़ख है, और प्रिपरेशन के लिए है। आखिर आलम अरवाह से सीधा आलम अजसाद में नहीं आता, बरज़ख में आता है। 4 महीना उसे तैयार किया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है, फिर दुनिया में आता है।
اور ایک لفظ ہے پیدا ہوتا ہے، ہم اس لفظ کا مفہوم نہیں سمجھتے، یہ فارسی لفظ ہے۔ پیدا کے معنی ہے ظاہر ہوتا ہے، یعنی نتھنگ سے تھنگ نہیں بنا، اور نتھنگ سے تھنگ تو بہت پہلے بن چکا تھا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ جو عالم ارواح کی بات آپ کہہ رہے ہیں، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ہم مانتے ہیں، قرآن و حدیث پر تو مومن کا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، مگر وہ عالم ارواح کا جو وجود ہمارا ہے وہ ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں کہ ہم پیدا ہوئے تھے اور اللہ نے اپنا تجلی دکھائی تھی اور اپنی معرفت کروائی تھی، وہ سوال کیا تھا اور ہم نے جواب دیا تھا، یہ تو ہمیں کچھ بھی یاد نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طالب علم جو مدرسے میں 8 سال پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں جو 16 سال پڑھتا ہے، پڑھ کر نکلتا ہے تو سب تفصیلات بھول جاتا ہے، کس وقت پڑھا، کس سال پڑھا، کس دن پڑھا، کس گھنٹے میں پڑھا، کس استاد سے پڑھا، اس نے کیا بیان کیا، سب بھول جاتا ہے۔ لیکن وہ جو 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے، اس سے جو استعداد بنی ہے، ایبیلٹی، وہ ایبیلٹی باقی رہتی ہے۔ 16 سال جو یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو اس سے جو استعداد بنی ایبیلٹی وہ باقی رہتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ پڑھا ہے، چاہے پڑھنا یاد نہ ہو، تفصیل یاد نہ ہو، لیکن پڑھا ہے، دلیل یہ ہے کہ استعداد باقی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی دلیل یہاں ہے، ہر انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور آڑے وقت میں جب چاروں طرف سے آسرے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کی پہچان دل میں ہے، یہ دلیل ہے کہ کبھی اللہ کو پہچانا ہے۔ خیر اس دنیا میں آئے، پھر اس دنیا میں جتنی دیر ٹھہرنا مقدر تھا ٹھہرے، پھر ایک وقت آیا کہ پاس اوے، آگے بڑھ گئے، انتقال ہو گیا، گزر گئے، کہیں آگے چلے گئے، اور باڈی جو مٹی سے بنی تھی وہ یہیں چارپائے پر پڑی رہ گئی۔ فون آیا کہ فلاں صاحب کا پاس ہوئے، اور یہ چارپائی پر کیا پڑا ہے کہ تو لاش ہے۔ لاش یہ عربی لفظ ہے، لا شیء نتھنگ، یہ کچھ بھی نہیں، فلاں صاحب تو گزر گئے آگے۔ اور یہ باڈی جو مٹی سے بنی تھی ماں کے پیٹ میں، اس کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں ریٹرن کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر ہم تمہیں اس مٹی میں سے نکالیں گے ایک مرتبہ اور۔ یہ کہہ کر بدن مٹی کے حوالے کر دیا، مٹی نے کھا پی کر کے بدن کو مٹی بنا دیا۔ اور روح اصل نام ہے روح کا، انسان دراصل نام ہے روح کا۔ دلیل ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، ایک ہاتھ کٹ گیا، علاج کیا ٹھیک ہو گیا، عبد الرحمن پورا رہا یا کچھ اس میں کمی آ گئی؟ ایک تو ہاتھ تو کٹ گیا عبد الرحمن کا، تو عبد الرحمن پورا ہے یا کچھ کمی آ گئی؟ کوئی کمی نہیں آئی، پورا عبد الرحمن۔ پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، پھر علاج سے ٹھیک ہو گیا، عبد الرحمن اب بھی پورا ہے۔ پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ٹانگ کٹ گئی، پھر علاج سے ٹھیک ہو گیا، عبد الرحمن اب بھی پورا ہے۔
پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ٹانگ اور کٹ گئی، پھر علاج سے ٹھیک ہو گیا، بدن باڈی آدھی رہ گئی، عبد الرحمن اب پورا کا پورا ہی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبد الرحمن اس باڈی کا نام نہیں، باڈی کا نام ہوتا تو جو اس کے اعضاء کٹتے گئے عبد الرحمن میں کمی آنی چاہیے تھی، حالانکہ کمی نہیں آتی۔ یہ دلیل ہے کہ عبد الرحمن تو اس روح کا نام ہے جو اس باڈی کے اندر ہے۔ جیسے گاڑی میں آپ ہیں تو آپ ایسے سمجھے جیسے روح، اور گاڑی جیسے باڈی۔ بس گاڑی کا ایک پہیہ ٹوٹ جائے تو آپ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دوسرے پہیے میں پنچر ہو گیا تو ابھی آپ تو صحیح سالم ہیں۔ تو جسم کے حصے اگرچہ ختم ہوتے چلے جائیں، لیکن عبد الرحمن تو عبد الرحمن سارا کا سارا باقی ہے۔ بس میرے بھائیوں، اس مثال سے یہ سمجھو کہ باڈی تو مٹی سے جو بنی تھی وہ مٹی کے حوالے کر دی، کباڑ خانے میں گاڑی گئی، اور گاڑی والا اتر کر پاس ہوئے، آگے بڑھ گیا، انتقال ہو گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا۔ اور یہ جو اردو میں کہتے ہیں مر گیا، یہ مرہ فعل ماضی ہے اور گیا اس کا ترجمہ ہے، اور دونوں کو ملا کر استعمال کرتے ہیں، مرہ گیا۔ یہ تفریح کی بات نہیں کہہ رہا، سچ بتا رہا ہے۔ اردو میں بہت الفاظ ہیں کہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ اور اصل کو ملا کر ایک لفظ بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ پل صراط، پل صراط کا ترجمہ ہے، پل صراط ایک لفظ بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ پیش امام، یہ پیش امام کا ترجمہ ہے، وہ دونوں کو ملا کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ ایسے ہی آب زمزم، زمزم ایک خاص پانی کا نام ہے۔ جب وہ زمین میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر جب اپنا پر مارا تو زمین کے سوتے ٹوٹ گئے اور پانی ابلنے لگا۔ جب پانی زمین میں چشمے کی طرح ابلتا ہے، ایک ہلکی سی آواز ہوتی ہے، جم 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 جم۔ وہ جو آواز پیدا ہوئی تھی، اسی سے اس کا نام رکھ دیا زمزم۔ اردو میں ہم کہتے ہیں جم جم، یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب جس کو جو لفظ اس لفظ کے معنی نہیں جانتے تو آب ترجمہ کیا، آب زمزم۔ اور جو فارسی بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا کہتا؟ آب زمزم کا پانی۔ ایک ترجمہ اس نے اور کر کے ملایا۔ اردو میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اسی طریقے پر مر گیا، مرہ گیا، وہ دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ تو عبد الرحمن تو گیا، مرہ، اور باڈی زمین کے حوالے کر دی گئی۔ یہ جو آگے گیا ہے یہ عالم قبر ہے۔ قبر مٹی کے گھڑے کا نام نہیں۔ جو بھی یہاں سے آگے بڑھتا ہے وہ برزخ میں پہنچتا ہے، اور عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے قبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عام لوگوں کو موٹی موٹی حقیقت سمجھائی جاتی ہے، بہت گہری بات نہیں سمجھ سکتے۔ آپ تو اللہ کے فضل سے ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن سارے انسان تو ایسے پڑھے لکھے نہیں۔ دیہات کے بھی ہیں، پہاڑوں کے رہنے والے بھی ہیں، جنگلوں کے رہنے والے بھی ہیں، ایک حرف پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کو سمجھانے کے لیے لفظ قبر استعمال کیا گیا ہے، ورنہ جو بھی مرتا ہے وہ قبر میں پہنچتا ہے، چاہے درندے کھا جائیں، چاہے پرندے نوچ لیں، چاہے مچھلیاں کھا جائیں، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے،
کس کے ساتھ کیا گیا؟ باڈی کے ساتھ کیا گیا. باڈی کو کھا گئے درندے، مچھلیاں کھا گئی، آگ میں جلا دیا، باڈی جلی، عبد الرحمن نہیں جلا. عبد الرحمن تو گیا آگے. وہ جو آگے گیا ہے وہ اس لیے گیا ہے کہ اب برزخ میں اس کو تیار کیا جائے گا. دوبارہ جب جسم بنے گا تو اس جسم کو ڈیل کر سکے، اس لیے اس کو تیار کیا جائے گا. پاورفل. دیکھو اس وقت ہمارا جسم 100، 150، پونے 200 پاؤنڈ کا. اگر یہ 800 پاؤنڈ کا ہمارا جسم ہو جائے تو ہماری موجودہ روح اس کو ڈیل نہیں کر سکتی، 4 پائے پہ پڑا رہے گا. قیامت کے دن جب دوبارہ جسم بنے گا تو آپ حضرات نے سن رکھا ہے کہ ہر انسان دادا آدم کے قد پر ہوگا، 60 ہاتھ لمبا. اور جب اتنا لمبا ہے تو اتنا ہی چوڑا چکلا ہوگا، تو کتنا وزن ہوگا؟ شاید 500,000 پاؤنڈ ہو. تو 800 پاؤنڈ کو یہ روح تو ڈیل نہیں کر سکتی ہے، 1000 پاؤنڈ کو کیسے ڈیل کر لے گی؟ اس لیے روح کو عالم برزخ میں لے جا کر کے پریپریشن کیا جاتا ہے، اس میں قوت پہنچائی جاتی ہے، تاکہ قیامت کے دن جب اتنا لمبا چوڑا جسم تیار ہو تو اس جسم کو جو روح اس کے اندر آئے وہ اس کو سنبھال سکے. جیسے ماں کے عالم ارواح سے اس دنیا میں آنے کے لیے 4 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے تاکہ دنیا کے آب و ہوا برداشت کر سکے، ایسے اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل ہونے کے لیے اس کو برزخ میں پہنچایا جاتا ہے. یہ تیسری جگہ ہے انسان کے ٹھہرنے کی. عالم ارواح میں ہم کتنا ٹھہرے، اللہ جانے کتنا ٹھہرے. آدم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد عالم ارواح میں ہم کتنا ٹھہرے، اللہ جانے کتنا ٹھہرے. پھر اس دنیا میں کتنا ٹھہرتے ہیں؟ 50 سے 100 سال کے درمیان. پھر قبر کی زندگی میں برزخ میں کتنا ٹھہریں گے، اللہ جانے. قیامت کب آنی ہے کچھ پتہ نہیں. لوگ بے تابی سے مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں، بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں. ارے دجال سے تو پناہ چاہو، حدیثوں میں دجال سے پناہ چاہی گئی. یہ دعا کرو یا اللہ یہ نالائق ہماری حیات میں نہ نکلے، ہم مر جائیں اس کے بعد جو کچھ ہونا ہوتا رہے، ہمیں اللہ اس کے فتنے سے بچائے. کون اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا، کون بچ جائے گا کچھ پتہ نہیں. اس لیے ہر شخص کو حدیثوں میں تعلیم دی گئی ہے کہ مسیح دجال کے فتنے سے بچو. مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ آفت نہ ہے. پھر آج کل لوگ بڑی بے تابی سے کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یہودیوں کے پروپیگنڈی کی وجہ سے. یہودی بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں. ان کا جو میڈیا ہے وہ ہمارے مسلمانوں کو بھی متاثر، اور مسلمان بھی دھڑا دھڑ کتابیں لکھ رہے ہیں. یہودی کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یہودیوں کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت تھے وہ تو یہودیوں کے نزدیک کان دجال تھے، اور انہوں نے اپنے خیال کے مطابق ان کو سولی پر چڑھا کر ختم کر دیا. ان کے عقیدے میں مسیح ہدایت کو ابھی آنا ہے. یہودیوں کے عقیدے میں مسیح ہدایت کو ابھی آنا ہے. آنا ہے یا نہ آسمان سے اترنا ہے؟ نہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا ہے. چنانچہ جب دجال پیدا ہوگا تو سب سے پہلے یہ یہودی بڑھ کر اس کا فالو کریں گے. کیوں؟ یہ انتظار میں ہے. وہ جب دجال آئے گا تو اسے مسیح ہدایت سمجھیں گے، اور مسیح ہدایت سمجھ کر اس کا فالو کریں گے.
اب معاملہ مشتبہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں مسیح ہدایت آ کر آسمان پر اٹھا لیے گئے. وہ کہتے ہیں نہیں مسیح ہدایت آگے آنا ہے. اور جو مسیح پہلے آئے تھے تو مسیح ضلالت تھے, گمراہی کا مسیح تھا, اور اس کو تم نے سولی دے کر ختم کر دیا. اب وہ ہم یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. کیسے فیصلہ ہوگا؟ فیصلہ ایسے ہوگا کہ جب مسیح ضلالت یعنی کانا دجال نکلے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. اب دو مسیح اکٹھا ہوئے. اب دودھ کا دودھ, پانی کا پانی الگ ہوگا. مسیح ہدایت مسیح ضلالت کو قتل کریں گے اور ساری پبلک جان لے گی مسیح ہدایت یہ ہیں, یہ مسیح ضلالت ہے, انہوں نے اسے قتل کیا. تو دونوں مسیحوں کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ دودھ الگ پانی الگ ہو جائے کہ مسیح ہدایت یہ ہیں, یہ نہیں, یہ تو دجال ہے. اور اسی لیے اللہ تعالی نے حضرت مسیح علیہ السلام میں کئی نشانیاں جمع کی. ایک نشانی تو یہ جمع کی کہ وہ صرف ماں سے پیدا ہوئے, باپ نہیں, صرف ماں سے پیدا ہوئے. اللہ اپنا یہ قدرت کا کرشمہ کسی بھی نبی میں دکھا سکتے تھے, کسی غیر نبی میں دکھا سکتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں یہ کرشمہ کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ دنیا میں نبوتوں کے جو سلسلے الگ الگ چل رہے تھے ان تمام سلسلوں کو اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں جمع کرنا ہے. یہ روحانی سلسلے ہیں, نبوت کے سلسلے روحانی ہیں. روحانی سلسلے ایک سلسلے میں جمع ہو جائیں یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے. اللہ نے ایک کرشمہ دکھایا کہ نسل انسانی چلتی ہے ماں باپ سے, اس کو ایک میں جمع کر دیا. صرف ماں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ کرشمہ اللہ نے دکھلایا. حضور سے جو متصل پیغمبر تھے اس پیغمبر نے کرشمہ دکھلایا تاکہ جب خاتم النبیین تشریف لائیں اور یہ کہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور تمام نبوت سلسلے میرے اندر اکٹھا ہو گئے ہیں تو لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ جب مادی سلسلے ماں اور باپ کے بجائے ایک میں جمع ہو سکتے ہیں تو روحانی سلسلے کیوں نہیں جمع ہو سکتے. اس لیے حضور سے جسٹ کلوز جو پیغمبر تھے ان کے اندر یہ کرشمہ دکھلایا. پھر انہی پیغمبر کو آسمان پر اٹھایا. کسی بھی پیغمبر کو اللہ آسمان پر اٹھا سکتے تھے, اسی پیغمبر کو کیوں اٹھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو آسمان پر کیوں اٹھایا؟ روح اور جسم کے ساتھ, روح اور جسم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ نبی آخر الزماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک معاملہ پیش آنا ہے معراج کا, جس میں حضور روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں سے اوپر جائیں گے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو پہلے سے دکھلا دیا گیا کہ 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں میں اٹھائے گئے ہیں. جب وہ اٹھائے گئے ہیں تو حضور معراج میں اسی جسم اور اسی روح سے تشریف لے گئے, تو اس میں اچنبے کی کیا بات ہے؟ تو معراج کو قابل قبول بنانے کے لیے, ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے حضور سے جو متصل پیغمبر تھے ان کا رفع سماوی روح اور جسم کے ساتھ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا. اور جب ان کو اس مصلحت سے اٹھایا ہے تو اب اتریں گے بھی وہی. اس میں اترنے میں دوسری مصلحت, یہ کہتے ہیں مسیح ہدایت دجال ہے, قرآن و حدیث کہتے ہیں مسیح ہدایت گزر چکے عیسیٰ علیہ السلام اور رسولی پر نہیں چڑھائے گئے, وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ اس طرح فیصلہ ہوگا کہ دونوں مسیح جمع ہوں گے اور ایک دوسرے کو قتل کرے گا.
جو حق ہے بالا، جو باطل ہے وہ زیریں، مارا گیا، مقتول ہو گئے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ دجال کے شدت سے انتظار میں ہے یہود، اور دجال سے پہلے مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو وہ تو دجال کے انتظار میں ہے، ہم مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے انتظار میں ہے، گویا ہم بھی دجال کے انتظار میں ہیں۔ دجال ظاہر ہوگا تبھی تو یہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ جانے کتنا زمانہ ہے کب وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے زمانے میں یہ آفت ہمارے سامنے نہ آئے، اللہ جانے ہمارا ایمان محفوظ رہے یا نہ رہے۔ اس لیے دجال کا انتظار شدت سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان سے ایک کتاب چھپی، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے دجال کون، نیچے لکھا ہے مفتی ابو لبابہ۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ وہ جو شخصیت آگے پیدا ہوگی جس کو ہم امام مہدی کہتے ہیں، بازے تو علیہ السلام بھی لگا، یہ غلط۔ امام مہدی تو شیعوں کے 12ویں امام ہیں، ان کے یہاں 12 امام ہیں، تو امامت کا نظریہ تو شیعوں کا ہے، اور ان کے یہاں 12 اماموں پر وحی بھی آتی ہے، لہذا وہ علیہ السلام بھی لگاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام جعفر علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام۔ ہمارے اندر کوئی عقیدہ ہی نہیں، اس لیے امام کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ شیعوں کا لفظ ہے، اور ان کے یہاں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور ایک پہاڑ کے پاس میں غار ہے، سر من رآ، اس غار میں چھپے بیٹھے ہیں۔ جب دنیا میں 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے تب وہ غار میں سے نکلیں گے، اور اب جو شیعہ ہیں وہ سب منافق ہیں۔ جب مخلص 313 شیعہ پیدا ہوں گے تب وہ نکلیں گے، اور وہ قرآن کے 10 پارے لے کر گئے ہیں، وہ لے کر کے آئیں گے، اب قرآن مکمل ہوگا۔ یہ سب خزعبلات، بکواس، یہ شیعوں کا ہے۔ بہرحال ان کا 12واں امام مہدی، ایک تو امام نہیں استعمال کرنا، علیہ السلام بھی نہیں استعمال کرنے کا۔ صلاۃ و سلام نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ قیامت کے قریب میں جو شخصیت پیدا ہوگی وہ نبی تھوڑی ہے، جو امام مہدی علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک، لیکن مہدی کے ساتھ علیہ السلام کا استعمال صحیح نہیں۔ خیر آگے بڑھو، یہ دنیا اسی طرح سے چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، یہاں تک کہ عالم ارواح ایمٹی، خالی، سب روحیں یہاں آ گئی۔ پھر یہاں سے سور پھونکا جائے گا، اور سارا زمین پر جتنے حیوانات ہیں سب ختم۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سب عالم قبر میں پہنچ گئے۔ بہرحال ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے ٹھہرنے کی ایک جگہ تو عالم ارواح ہے، وہاں سے یہاں آئے، یہاں ٹھہرے، پھر تیسری جگہ ٹھہرنے کی عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے، وہاں جا کر ٹھہرنا۔ پھر جب قیامت کا دن شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے، ایسی جیسی خواتین چاول پکاتی ہیں، جب پکنے کے قریب آتا ہے تو ڈھکنا رکھ کر کے اس کی پیک نکال دیتی ہے،
یہ جیسی پیک نکلتی ہے ایسی بارش ہوگی، اور اس بارش کے ہونے سے تمام حیوانات جن کی باڈیاں مٹی بن کر مٹی میں مل گئی ہیں وہ ساری باڈیاں مٹی میں سے اگیں گی، جیسے بارش ہونے کے بعد میں جنگل میں سبزہ اگتا ہے اس طرح اگیں گے، اور تمام باڈیاں جب اگ کر تیار ہو گئی تو پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور تمام ارواح ریوس آئیں گی معاد، اور ہر روح اپنے بدن میں داخل ہو۔ اب یہ مرنے کے بعد دوسری نئی زندگی ملی، اور اب میدان قیامت شروع ہوگا، اور وہ دن 50,000 ایئر کا ہے، ایک دن جو اس دنیا کا یوم الآخر ہے، لاسٹ ڈے ہے، وہ 50,000 ایئرز کا ہے۔ سورۃ المعارج میں اس کی صراحت ہے، اس میں سب حسابات ہوں گے، کتابات ہوں گے، ہوتے ہوتے پھر ایک اوور برج رکھا جائے گا، اس کا ایک سرا میدان قیامت میں اس دنیا میں ٹکا ہوا ہوگا اور دوسرا سرا جنت میں ٹکا ہوا ہوگا، اور نیچے جہنم ہے، جہنم کے اوپر سے وہ برج جا رہا ہے۔ جو جو حساب ہوں گے اس برج سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، سب کو اس پر سے گزرنا ہے۔ یہ برج بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ڈسٹینس 500 سال کا ہے۔ ایک اونٹ سوار چلے منزل بمنزل، دوپہر کو اترا، رات کو اترا، آرام کیا، پھر چلا، آرام کیا، پھر چلا، تو 500 سال میں کہاں تک پہنچے گا؟ اتنا ڈسٹینس ہے اس پل سے رات کا، اور بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 500 سالہ مسافت بھی ہے اور بال سے زیادہ باریک بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو کوئی اس پر گزرے گا کیسے؟ تو میرے بھائیو، یہ 3 باتیں 3 اعتباروں سے، مومنین اس پر سے ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی کونتی ہے، تیز گھوڑا جیسے جاتا ہے، ہوا کا جھکڑ جیسے گزر جاتا ہے، تو مومنین کے گزرنے کے اعتبار سے بال سے بھی باریک ہے، اتنا تیزی سے مومنین گزر جائیں گے۔ اور کافر جب اس پر سے گزرے گا تو تلوار جیسے کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اسے کاٹ دے گی، نیچے سے آنکڑے نکلیں گے اور پکڑ کر کے جہنم میں۔ اور حقیقت میں وہ 500 سالہ مسافت ہے، کیونکہ ساری جہنم کے اوپر سے ہو کر برج جا رہا ہے۔ پھر جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے۔ اب یہ آخر چوتھا موطن، چوتھی جگہ آئی جہاں انسان کو ٹھہرنا ہے تا ابد۔ انسان ہمیشہ سے نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد ان کی اولاد پیدا ہوئی، ہمیشہ سے نہیں، مگر رہے گا ہمیشہ۔ اب جنتی جنت میں پہنچ گئے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میں سمجھائے رہا تھا کہ انسان کو پیدا ہونے کے بعد 4 دنیاؤں میں ٹھہرنا ہے، روحوں کی دنیا میں، وہاں سے یہاں باڈیوں کی دنیا میں، آگے قبر کی زندگی میں، برزخ میں، اور پھر آخرت۔ قرآن کریم کی اس صورت میں، جو چھوٹی سی صورت ہے اور اکثر پڑھی جاتی ہے، اس صورت میں میرے بھائیو غور کرو اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر، غافل کیا تم کو بہتات کی خواہش نے۔ کمپٹیشن، قائم کمپٹیشن مال اور اولاد میں، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں جو تم کمپٹیشن، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے،
اس نے تمہیں غافل کر دیا. کس چیز سے غافل کیا؟ آخرت کی تیاری سے غافل کیا، اللہ کی یاد سے غافل کیا. الہاکم التکاثر، یہ دنیا کی زندگی کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. یہی تکاثر، یہی کمپٹیشن، یہی ریس، یہی مقابلہ بازی، یہی ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے مال، ہائے اولاد، ہائے بلڈنگ، ہائے کاروبار، ہائے بزنس. یہ ہائے ہائے جو ہے اس نے آخرت کی تیاری سے بھی غافل کر دیا، اللہ کی یاد سے بھی غافل کر دیا. الہاکم التکاثر، غافل کیا تم کو بہتات کی زیادتی کی خواہش نے. ایک زندگی کا ذکر آ گیا اور اس زندگی میں ہوتا کیا ہے وہ بھی آ گیا. حالانکہ یہ زندگی عمل کے لیے. دیکھو میرے بھائیو، وہ جو پہلی زندگی ہے برزخ کی زندگی، یہ پڑھنے کے لیے تھی. اس زندگی میں اللہ کو پہچانا. اب اللہ کو پہچانا تو اس زندگی میں اس کی عبادت کرو. عبادت کا مفہوم لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج دے دو، حج کر لو. نہیں، عبادت کا مطلب ہے جس پروردگار کو تم نے پہچاننا ہے اس کی مرضی پر چلو. اخلاق تمہارے اس کے پسندیدہ ہوں، معاملات تمہارے اس کے پسندیدہ ہوں، معاشرت رہن سہن تمہارا اللہ کا پسندیدہ ہو، عقیدے تمہارے وہ ہوں جو قرآن و حدیث نے بتلائے، اور جو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے ہیں وہ عقیدے ہوں تمہارے. عبادتیں تمہاری صرف خالص اللہ کے لیے ہوں، اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہ ہو. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے. عبادت کا بہت مختصر مفہوم ہمارے ذہنوں میں آیا ہے. لہذا جب اللہ کو پہچانا ہے پچھلی زندگی میں تو اس پہچان کے بعد اس کی مرضی اور پسند کی زندگی گزارو. وہ ورلڈ اللہ کی تعلیم کا اللہ کو پہچاننے کے لیے تھا، یہ ورلڈ اس پہچانے ہوئے پر عمل کرنے کے لیے. جزا سزا یہاں نہیں ہے. جزا سزا اگر یہاں ہونے لگے تو پردہ اٹھ جائے. حالانکہ غیب پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اس دنیا میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، اس دنیا میں ہمیں اللہ کی مرضی پر چلنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے. مگر یہ دنیا میں جو تکاثر ہے، بہتات کا جذبہ ہے، خواہش ہے، ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں آگے بڑھنے کی جو آرزو ہے، اس نے ہمیں اللہ سے بھی غافل کر رکھا ہے اور آخرت کی تیاری سے بھی غافل کر رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. دیکھو اب تیسری جگہ شروع ہوئی، قبر میں پہنچ گئے. اب قیامت تک قبر میں رہنا ہے. یہ ٹھہرنے، انسان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جسم کے نہیں. دیکھو جسم، مکان، اسپیس چاہتا ہے. روح کے لیے کوئی مکان اور اسپیس کی ضرورت نہیں. روح کے لیے کوئی جگہ اور اسپیس کی ضرورت نہیں ہے. ہماری باڈی میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں جس مکان میں بیٹھا ہوں وہاں دوسرا نہیں بیٹھ سکتا. کوئی میری باڈی نے جگہ گھیر رکھی ہے، دوسرا اس جگہ میں نہیں بیٹھ سکتا. لیکن ارواح میں تو باڈیاں ہیں ہی نہیں. وہ تو ایک معنوی حقیقت ہے، اور اس کے لیے اسپیس نہیں چاہیے. ایک تفسیر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے مگر ٹھیک نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں گئے تو دو یہاں کھڑے کھڑے کاروبار کی بات کر رہے ہیں، دو ادھر کر رہے ہیں، دو ادھر کر رہے ہیں. قبرستان میں بھی کاروبار کی باتیں چل رہی ہیں.
बोला ये अपनी मौत को याद करने का और मुर्दों को इसाले सवाब करने का वक्त है, ये कारोबार की बातें करने का वक्त है। बात तो ठीक है, मगर आयत का ये मतलब नहीं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू का इरशाद तिरमिज़ी शरीफ में किताब तफसीर में, इसी सूरत की तफसीर में हजरत अली का इरशाद है कि हम अज़ाब कब्र को नहीं जानते। यहाँ तक कि ये सूरत नाजिल हुई तब हमें पता चला कि ओह कब्र में भी ठहरना है, वहाँ भी अजाब होता है। देखो कब्र में सिर्फ अजाब नहीं होना, ये आधा मजमून है। कब्र में बूढ़ों को अजाब होता और अच्छों के मजे आएंगे, अच्छों के कब्र में मजे आएंगे। और हदीसों में तफसील से बयान किया गया है कि फरिश्ता जब सवाल जवाब करेगा और मोमिन सही जवाब देगा तो फरिश्ता कहेगा सॉरी, हमने तुझे डिस्टर्ब किया, हम जानते थे कि तू सही जवाब देगा। वो कानूनी कार्रवाई जरूरी थी इसलिए हमने पूछा, अब तू पढ़ के सो जा। तुझे तेरा महबूब ही जगाएगा, यानी क़यामत के दिन अब अल्लाह ही तुझे उठाएंगे। फिर उसकी कब्र 70 यार्ड चौड़ी इतनी लंबी और उसमें 0 लाइट जला दी जाएगी और फरिश्ते कहेंगे पढ़ के सो जा, और वो चले गए। जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी जाएगी। अभी कोई जन्नत में नहीं पहुंचा, अभी तो ये जो कब्र की जिंदगी है वो हमारे इसी दुनिया का ज़मीमा है, सुप्लीमेंट्री है, इसलिए वहां से वापस आना है, रिवर्स आना है। इसलिए जन्नत की तरफ खिड़की खोली जाएगी, मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबूदार हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। ये कब्र की राहतें हैं अल्लाह के नेक बंदों के लिए। लेकिन दूसरी तरह के जो बंदे होंगे उनसे जब पूछा जाएगा तो वो कोई जवाब नहीं दे सकेगा, हाँ करेगा। तो फरिश्ते कब्र को हुक्म देंगे और वो खींचेगी और दाईं तरफ की पसलियां टूटकर बाईं तरफ की पसलियों में घुस जाएंगी और बाईं तरफ की पसलियां टूटकर दाईं तरफ की पसलियों में घुस जाएंगी। और एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा जो लोहे का गुर्ज लेकर के बराबर क़यामत तक बजाएगा। ये अज़ाब कब्र है। तो कब्र का अज़ाब बरहक है, ये आधा मसला है। सारा मसला क्या है? बदकारों के लिए कब्र का अज़ाब बरहक है और नेकोकारों के लिए कब्र की राहत बरहक है। अब यहाँ ठहरना है, फिर वहां से रेवस आना है मैदान क़यामत में, फिर हिसाब किताब होकर जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। देखो ये दुनिया आखिरत का खेत है, खेत, खेती कह लो या खेत कह लो। हमने गेहूं बोए खेत में तो सब चीजें साथ हैं, नाल, पत्ते, भूस, दाना, सब साथ में है, बल्कि खुद रो घास भी उसी खेत में। और जब सिंचाई होती है तो सबको पानी पिलाया जाता है। लेकिन हमने घास फूस के लिए खेत नहीं बोया, दाने के लिए बोया। मगर जब तक खेत में खड़ा है गेहूं, सब रला मिला। कहते हैं गेहूं के साथ बथुआ भी पीता। बथुआ एक खुदरो घास है, सब्जी भी पकती है। जब खेत में सिंचाई होगी तो गेहूं नहीं पिए, बथुआ भी पिएगा। ये दुनिया आखिरत का खेत है, यहाँ अच्छे बुरे सब की परवरिश हो रही है। कि मेरे भाइयों एक दिन आता है कि खेत कटता है, फिर वहां से उठकर खलियान में आता है, फिर वहां उस पर बैल घूमते हैं, गाहते हैं, फिर उसे हवा में बरसाया जाता है, उड़ाया जाता है। तो गेहूं ये पड़े, भूस वो गया।
اور گھاس نال وہ کاٹ کر الگ ڈال دی. پھر یہ گیہوں یہاں سے اٹھ کر کے گھر میں کوٹھی میں جاتے ہیں اور یہ نال اور بھوس باڑے میں جاتا ہے. یہ گیہوں انسان کھاتا ہے اور یہ نال اور بھوس جانور کھاتے ہیں. بس اس دنیا کے بعد کھلیان کیا ہے؟ میدان قیامت. میدان قیامت جو ہے یہ کھلیان ہے. وہاں آنے کے بعد اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے بدکارو الگ ہو جاؤ، سیپریٹ ہو جاؤ. کیوں؟ بدکاروں کو جہنم میں جانا ہے، نیکوکاروں کو جنت میں جانا ہے. یہ گیہوں برسا کر کے دانا الگ بھوس الگ. پھر جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اب آیت کریمہ میں آؤ. فرمایا حتی زرتم المقابر، تم بہتات کی خواہش میں پھنسے رہتے ہو یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں. یہ جو دنیا میں تم تکاثر بہتات کی خواہش میں جو پھنسے رہتے ہو اور اللہ سے اور اللہ کی زندگی سے غافل رہتے ہو، یہ ہرگز تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. ابھی پتہ چل جائے. ابھی دنیا کے اعتبار سے کہا سوف تعلمون، ابھی پتہ چل جائے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ غفلت ہرگز مناسب نہیں. ابھی پتہ چل جائے کہ یہ غفلت مناسب نہیں تھی ہمارے لیے، مرتے ہی پتہ چل جائے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش اس حقیقت کو تم یقینی طور پر جان لیتے. دیکھو جاننا ایک کھوپڑی کا جاننا ہے اور ایک دل کا جاننا ہے. کھوپڑی کا جو جاننا ہے اس پر نتائج مرتب نہیں ہوتے. دل جب اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو اب نتائج مرتب ہوتے ہیں. یہ جو دل کا جاننا ہے یہ یقینی طور پر جاننا ہے. دماغ کا جاننا، آج بہت سے غیر مسلم ہیں جو اسلام کی حقانیت جانتے ہیں، کیا فائدہ؟ اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہے. مرتب ہوتا ہے جب دل جان لے، یعنی دل مان لے، دل قبول کر لے، اب اس کا نام ایمان ہے، اب اس پر نتائج مرتب ہوتا ہے. میرے بھائیو، قرآن و حدیث میں جگہ جگہ یہ کہا گیا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور لاسٹ ڈے پر یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونا، اس دن پر اس کو یقین ہوگا اس کی زندگی کے کایا پلٹ جائے. آج ہماری زندگیوں کا رخ صحیح کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، مگر اس دنیا کا جو لاسٹ ڈے آ رہا ہے، قیامت کا دن، جس دن میں اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے، اس کا یقین نہیں. جانتے تو ہیں مگر یقینی طور پر جاننا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں. یہ جو تمہاری غفلت اس دنیا میں ہے یہ ہرگز مناسب نہیں. کاش تم یقینی طور پر جان لیتے کہ آگے قبر کی زندگی آ رہی ہے، قبر کے بعد آخرت کی زندگی آ رہی ہے، میدان قیامت میں حساب کتاب کا وقت آ رہا ہے. کاش اس بات کو تم یقینی طور پر جان لیتے. پھر کیا ہوگا آگے؟ یہ دو موتن ہوئے، دنیا اور قیامت کا برزخ. قبر کی زندگی، برزخ، دو جگہ آئی. پھر کیا ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، ضرور دوزخ کو دیکھو گے تم. دیکھو میرے بھائیو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں نہ جنت نظر آ رہی ہے نہ جہنم نظر آ رہی ہے، جبکہ جنت ہے، موجود، جہنم موجود ہے، مگر ہمیں نظر نہیں آتی.
پردہ پڑا ہوا ہے اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں پردہ پڑا ہوا ہے، بہت موٹا، تھن، بہت دبیز پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور وہ پردہ کس چیز کا ہے؟ عقل کا۔ اس لیے جانوروں کو عذاب قبر سنائی دیتا ہے، انسان، حدیث شریف میں ہے کہ جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کو عذاب قبر سنائی دیتا ہے، اور فرمایا انسانوں پر اور جنات پر عذاب قبر منکشف کر دیا جائے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ جانوروں کے پاس عقل ہے، وہ کمزور ہے، اس لیے ان کو سنائی دیتا ہے، ہمارے پاس عقل ان سے اسٹرانگ ہے۔ اسی لیے انسانوں میں جو مجذوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیم پاگل، ان کو بہت کچھ نظر آتا ہے، جتنی عقل بڑھے گی، قوی ہوگی، اتنا پردہ گہرا موٹا پردہ ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب قیامت کا میدان شروع ہوگا تو یہ جو دبیز پردہ ہے یہ باریک پردہ ہو جائے گا، اور جنت بھی نظر آ رہی، جہنم بھی نظر آ رہی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی گئی جنت پرہیزگاروں کے لیے، کچھ زیادہ دور نہیں ہے، وہ رہی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور اوپن کر دی گئی جہنم گمراہوں کے لیے، ان کو بھی نظر آ رہی۔ میدان قیامت میں کھڑے ہیں، اسی زمین پر ہیں، اسی دنیا میں ہیں، اور جنت اور جہنم نظر آنی شروع ہو۔ اسی لیے قیامت کا دن 50,000 ایئر کا ہے۔ کیوں؟ رات دن نہیں ہوں گے، ویک اور ایئر نہیں بنیں گے۔ سورج غروب ہوا، اللہ کا حکم ہوا واپس لوٹو، پھر واپس لوٹ کر سر پہ آئے گا، پھر سر سے وہیں جا کر غروب ہوگا، غروب ہوتے ہی پھر واپس نکلے گا، سر پہ آئے گا، پھر واپس جا کر وہیں ڈوبے گا۔ 50,000 سال تک یہی ہوتا رہے گا۔ اور جب رات آئے گی نہیں تو گرمی کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے حدیث میں ہے کہ گنہگار شرابور ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک۔ اور نیک بندے اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ وہ ایک حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں۔ وہ 7 قسم فار ایگزامپل ہیں، بہت بندے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں رکھیں گے۔ قیامت کے اس دن میں انہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، مگر جنت نظر آ رہی ہے، وہاں جانے کی شکل بھی تو کچھ نہیں ہے۔ جب تک حساب کتاب ہو کر نہ نمٹے بات، جنت میں کیسے پہنچے؟ چنانچہ ہر امت کے نیک بندے اکٹھا ہوں گے اور آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھئی کوئی سفارشی تیار کرنا چاہیے جو اللہ سے سفارش کرے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے تاکہ جنت میں ہم پہنچیں۔ کب تک یہاں ٹھہرے رہیں گے؟ ہر امت کے صالحین، برے نہیں، برے تو جب تک یہاں ہیں بہتر ہے، آگے جہنم انہیں نظر آ رہی ہے۔ تو تمام نیک بندے، ہر امت کے نیک بندے مل کر آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سب کے پاس جائیں گے، سب سفارش کرنے سے انکار کریں گے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا، اور جہنمی جہنم کی طرف، جنتی جنت کی طرف، یہاں تک کہ یہ دنیا کا لاسٹ ڈے نمٹ گئے، سب جنت میں یا جہنم میں چلے گئے۔ اب جانوروں کا نمبر آئے گا، پہلے تو حساب کتاب، اور انسانوں میں بھی سب سے پہلے اس امت کا حساب کتاب ہوگا، اور اس امت کے نیک بندے سب سے پہلے جنت میں پہنچیں گے، پھر دوسری امتوں کے حساب ہوں گے،
بہرحال تمام انسانوں کا حساب نمٹ گیا، سب انسان جنت میں یا جہنم میں پہنچ گئے۔ اب جانوروں کی باری آئے گی، اب جانوروں میں انصاف ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے یقاد للشاة الجلحا من الشاة القرنہ، اس دنیا میں سینگدار بکری نے بے سینگدار بکری کو سینگ مارا، وہ بیچارے بدلہ نہیں لے سکے، اس کے پاس سینگ ہی نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس کا سینگ اس کو دیا جائے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس طرح سے جانوروں کا سب معاملہ حساب کتاب ہو گیا، پھر کہہ دیا جائے گا جانوروں سے مٹی ہو جاؤ، جنت جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ سب زمین پر مٹی ہو گئی۔ اور جب سارا قصہ نمٹ گیا تو اس دنیا کا لاسٹ ڈے ختم، تو دنیا فنش۔ اب آخرت جنت اور جہنم تا ابد چلتے رہیں گے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، کچھ بھائیوں کو یہ اشکال ہے کہ جہنم ہمیشہ نن مسلم جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ جلتا رہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اتنی لمبی سزا۔ اس سے کہو جنت تیرے نزدیک ہمیشہ چلنی چاہیے یا فنش ہونی چاہیے؟ کہ نہیں، جنت تو ہمیشہ چلنی چاہیے، وہ تو مجھے ملے گی۔ واہ، مومن جنت کے بارے میں تو یہ چاہتا ہے کہ جنت تو ہمیشہ چلے، کیونکہ جنت میں مجھے جانا ہے، جنت فنش نہ ہو، ختم نہ ہو۔ مگر جہنم کے بارے میں اس کو اشکال ہوتا ہے کہ جہنم ہمیشہ چلے، اتنی لمبی سزا نن مسلم کو ملے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جنت کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے، جہنم کا نہیں سمجھ میں آتا، حالانکہ دونوں سیم مسئلے۔ اگر جنت ہمیشہ چلے گی اور تیری سمجھ میں آتے ہے تو جہنم بھی ہمیشہ چلے گی اور تجھے سمجھ لینا چاہیے۔ اور اگر جہنم کی تو خواہش کرتا ہے کہ ختم ہو تو جنت کی بھی خواہش کر کے ختم ہو، وہ تو خواہش تو کرتا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی اس مسئلے کو سمجھ لو، جنت در حقیقت صلہ ہے ایمان کا، اعمال کا نہیں، اور ایمان کنٹینیوس میٹر ہے، حقیقت ہے۔ 50 سال میں مرے گا ایمان رہے گا، 100 سال میں مرے گا ایمان رہے گا، 1000 سال میں مرے گا ایمان رہے گا۔ پہلے اللہ کے بندے 1000 سال کی زندگی پاتے تھے تو ایمان کے ساتھ ہوتے تھے۔ بہرحال ایمان ایک کنٹینیوس حقیقت ہے، اس لیے جنت جو اس کا صلہ ہے وہ بھی کنٹینیوس ہے۔ اسی طرح سے ایمان کی جو ضد ہے کفر، اللہ کا انکار، اللہ کے ساتھ پارٹنر گرداننا، یہ بھی ایک کنٹینیوس حقیقت ہے، بس اس کی جو سزا ہے جہنم وہ بھی کنٹینیوس ہے۔ اب رہے مومن کے نیک کام، تو وہ جنت میں ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے، اور جنت میں جب نیک کاموں کا صلہ ملے گا تو وہ بھی تا ابد ملے گا۔ اور مومن کے جو گناہ ہیں وہ گناہ ایمان کے تابع نہیں ہو سکتے، دونوں کی حقیقتیں الگ ہیں۔ لہذا مومن کو اس کے گناہوں کی سزا 4 جگہوں میں ملتی ہے اس دنیا میں۔ چلتے چلتے ٹھوکر لگی، گرا، ایک گناہ معاف ہوا، ماں باپ کی خدمت کی، خوشحال زندگی ملی اسی دنیا میں، خاندان کے ساتھ حسن سلوک کیا، زندگی بڑھ گئی۔ یہ سب نیکیوں کا صلہ اسی دنیا میں ملتا ہے۔ برائیوں کی سزا بھی، کسی معاشرے میں زنا عام ہو گیا تو قتل و قتال شروع ہو جائے۔ جس سوسائٹی میں زنا عام ہوگا وہاں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ جس سوسائٹی میں ڈنڈی مارنا، کم تولنا عام ہو جائے گا وہاں قحط سالی شروع ہو جائے گی، بارش کم ہوگی۔ یہ سزائیں ہیں گناہ کی۔ تو
بعض گناہوں کی سزائیں بھی اسی دنیا میں ملتی ہیں، بعض نیک کاموں کا اچھا بدلہ بھی اسی دنیا میں ملتا ہے۔ پھر دوسری جگہ ہے قبر کی زندگی۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اکثر عذاب قبر میں نمٹ جائے۔ یہ حدیث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں لکھی ہے، مگر مجھے حوالہ آج تک نہیں ملا۔ مگر شاہ صاحب کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اکثر عذاب قبر میں نمٹ جائے۔ بعض ایسے منحوس ہیں کہ قبر میں بھی ان کا عذاب پورا نہیں ہوا تو پھر میدان قیامت میں ان کو سزا دی جائے گی۔ 50,000 ایئر کا جو دن ہے اس دن میں سزا ہوگی۔ حدیثوں میں ہے کہ جس نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی، اونٹ گایوں کی زکوٰۃ نہیں دی، تو سونا چاندی کو جہنم میں تپا کر داغا جائے گا، لٹا کر کے اونٹ اور گائیں اس کے اوپر چلیں گی، یہ قیامت کے میدان میں سزا ہوگی۔ اور اگر پھر بھی نہیں ملتی سزا تو پھر مومن کو بھی دوزخ میں سزا پانے کے لیے جانا پڑے گا، مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، کسی نہ کسی دن اس کو دوزخ سے نجات ملے گی، مگر اس کو جہنم کی بھٹی میں جانا ہے۔ جیسے بدن پر کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ہفتے میں اتارتے ہیں، آپ حضرات تو روز اتارتے ہوں گے۔ کیوں روز اتارتے ہو؟ لارڈ صاحب روز اتارتے ہیں، لارڈ صاحب روز اتارتے ہیں کہ تم ان کے پیچھے پیچھے نقل اتارتے ہو۔ وہ کیوں روز اتارتے ہیں؟ وہ بڑا استنجا ٹوائلٹ پیپر سے کرتے ہیں، پانی نہیں استعمال کرتے، اور جب ٹوائلٹ پیپر سے استنجا کر کے پتلون پہنتے ہیں اور شام کو نکالتے ہیں تو پتلون سنڈاس بن جاتی ہے۔ اب اگلے دن وہ پتلون پہننے کے قابل ہی نہیں، اس لیے ان کو اگلے دن دوسری پتلون پہننی ہے۔ تمہیں کیا آفت آئی؟ تم چھوٹے استنجے میں پانی استعمال کرو، بڑے میں پانی استعمال کرو، پاک صاف رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تمہیں کیا آفت آئی یہ روز کپڑے بدلنے؟ صاحب کی چال پر چلنا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ تمہارے کپڑے 24 گھنٹے میں کیوں گندے ہو گئے؟ ان کے تو گندے ہو گئے، وہ تو دوسرے دن پتلون پہننے کا قابل ہی نہیں رہتی۔ بہرحال جب ہم ہفتے میں یا چوتھے دن جوڑا اترتا ہے تو دھوبی کے یہاں ڈالا جاتا ہے، دھوبی کی بھٹی میں کھولایا جاتا ہے پانی، اس میں اس کو ابالا جاتا ہے، پھر گھاٹ پر لے جا کر کے ڈنڈا بجایا جاتا ہے، خوب پٹکا جاتا ہے کپڑے کو پتھر پر، پھر سکھا کر کے، پھر آئین کر کے، پھر واپس کپڑا آتا ہے، دوبارہ پہنا جاتا ہے۔ تو جہنم کی بھٹی جیسے دھوبی کی بھٹی میں میلے کپڑے کو جانا ہے، اور جب تک وہ صاف ستھرا نہیں ہوگا بدن پر نہیں آئے گا، ایسے ہی تمام گناہوں سے صاف ستھرا نہیں ہو جائے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو گناہ ان 4 مرحلوں میں، دنیا میں، قبر میں، میدان حشر میں اور جہنم میں سزا ملنی۔ اللہ معاف کر دیں کسی کو، کسی کی سفارش سے بخش دیں، وہ الگ بات ہے، اور نیکیاں ایمان کے تابع ہو جائیں گی اور تا ابد اس کا صلہ جنت میں استعمال کریں۔ ایسے ہی کفر یہ کنٹینیوس حقیقت ہے، اس کی سزا جہنم ہے، جہنم کفر کی سزا، اور کافر کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کفر کے تابع کر دیے جائیں گے، اور اس کی سزا جب آخرت میں ملے گی تا ابد ملے گی۔ اور کافر کی جو نیکیاں کفر کے تابع نہیں ہو سکتی، بس اس کا صلہ اس کو اسی دنیا میں، قبر میں، میدان حشر میں اور جہنم میں اس کا صلہ دیا جائے۔ دنیا میں حدیث میں ہے کہ کافر کو اس کی نیکیاں دنیا میں کھلا دی جاتی ہیں، قبر میں اس کے عذاب کو تخفیف ہوگی،
میدان قیامت میں تخفیف ہوگی اور جہنم میں بھی تخفیف ہوگی۔ حدیث ہے، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، ابو طالب آپ کے بڑے ہمدرد شفیق مہربان چچا تھے، آپ کو یوں پالا یوں پالا یوں پالا، ایمان تو لائے نہیں، تو کیا آپ کی انہوں نے جو معاونت مدد کی ہے اس کا کچھ فائدہ ان کو پہنچے گا آخرت میں؟ حضور نے فرمایا پہنچے گا۔ دوزخ میں ان کو جہنم کے آگ کے 2 چپل پہنائے جائیں بس، اور اس کی وجہ سے ان کا دماغ جیسے ہانڈیاں کھولتی ہے اس طرح سے کھولے گا، تو صرف 2 چپل آگ کے پہنائے جائیں گے ابو طالب کو، یہ جہنم میں بھی نیک عمل کا فائدہ پہنچے۔ بہرحال کافر کو اس کے نیک عمل کا صلہ الگ سے ملے گا اور اس کا برا عمل کفر کے تابع کر دیا جائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، ضرور دیکھو گے تم دوزخ کو، یہ آدھا مضمون ہے۔ دوسرا آدھا کیا ہے؟ ضرور دیکھو گے تم جنت کو۔ نیک بندے جنت کو دیکھیں گے، کافروں کو میدان قیامت میں سے جنت نہیں نظر آئے، مومنین کو جہنم نظر نہیں آئے۔ مومنین جنت کو دیکھیں گے، کافر جہنم کو دیکھیں گے۔ ایک تو دور سے دیکھنا ہے، ایک اندر پہنچ کر دیکھنا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، عین الیقین، آنکھ سے دیکھ کر جو یقین ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر جہنم میں پہنچے گا، اور جنتی جنت میں پہنچیں گے تو جنت میں پہنچ کر جنت کو آنکھ سے دیکھ کر، جہنمی جہنم میں پہنچ کر جہنم کو آنکھ سے دیکھ کر جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ تمہیں حاصل ضرور ہوگا۔ یہ چوتھی لائف بیان کی گئی۔ فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے کیا نعمتیں دی؟ انسان بنائے، اشرف المخلوقات بنائے، مٹی کے جو ذروں سے ہم انسانوں کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان ذروں سے خنزیر بنا دیتے، کتا بنا دیتے، کیڑے مکوڑے بنا دیتے، کچھ بھی بنا دیتے۔ اللہ نے اس مٹی کے ان ذرات سے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج رکھا۔ یہ اللہ کا کوئی کم احسان ہے؟ پھر اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ پچھلے انبیاء کی امتوں میں پیدا کرتے تو بھی ہم مومن ہوتے، مگر جو خیر امت، حدیث میں ہے انتم خیر امت و آخرها، تم تمام امتوں میں سب سے عمدہ امت ہو، سب سے آخر میں آئی ہو۔ یہ جو اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں امت میں پیدا کی، دوسرا بڑا ہے۔ پھر حضور کی امت میں سارے ہی انسان ہیں، جو نن مسلم ہیں یہ بھی حضور کی امت ہے۔ ہم امت اجابہ ہیں، وہ امت دعوت ہے۔ ہم نے حضور کی دعوت میں لبیک کہا، ان کو انوائٹ کیا جا رہا، آؤ آؤ۔ 2/3 انسان ایمان نہیں لائے حضور پر، اور ہم 1/3 جو ایمان لائے تو ہمارے کیا سرخاب کا پر لگ رہا، ہمارے اندر کیا کوئی عقل کی زیادتی؟ ارے وہ جو 2/3 ایمان نہیں لائے وہ عقل کے پہاڑ ہیں، انہیں دولت ایمان نہیں ملی، اور ہمیں جو دولت ایمان ملی اللہ کا احسان ہے، انعام ہے۔ یہ سب نعمتیں ہیں، ان سب کے بارے میں سوال ہونا، ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ پھر ایمان لائے،
پھر اللہ نے اپنی کتاب نازل کی. 104 کتابیں نازل ہوئی, سب اللہ کی کتابیں تھی. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے. یہ صرف اسی امت کو عنایت ہوئی ہے. پچھلے تمام نبیوں کو اللہ کی کتابیں ملی. پھر اللہ نے ہمیں عقل و فہم دی, سمجھ بوجھ دی. ورنہ جانوروں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہاتھی گینڈا ہم سے بڑا جسہ رکھتے ہیں, مگر انسان شیر کو بھی قابو میں کرتا ہے, ہاتھی کو بھی قابو میں کرتا ہے, گینڈے کو بھی قابو میں کرتا ہے. کس طرح سے؟ عقل کی زیادتی سے. یہ جو وافر عقل اللہ نے انسان کو دی, اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے. اور یہ جو وافر عقل دی ہے اسی کی وجہ سے انسان مکلف بنایا گیا ہے. دوسری مخلوقات مکلف نہیں بنائی گئی. وہ عقل ان کے پاس اس درجے کو اللہ نے دی ہی نہیں. عقل کے بعد ہیلتھ دی اللہ نے, توانا, تندرست. اس تندرستی جو اللہ نے تمہیں دی ہے, صحت مندی, اس کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ ایسی بے شمار نعمتیں ہیں. ان سب نعمتوں کے بارے میں حتیٰ کہ ایک گرمیوں میں چلچلاتی دھوپ میں حضور اور شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ایک صحابی, انصاری صحابی ابو الہیثم ابن تیہان کے باغ میں گئے تو انہوں نے ایک سواد واورا, کھجور کا چھوٹا درخت, بڑا درخت اس کا سایہ تو کہیں جا کر پڑے, چھوٹے چھوٹے جو پودے ہیں اس کے نیچے پانی چھڑک کر کے جگہ ٹھنڈی کر کے ان حضرات کو بٹھائے, پھر کھانا تیار کر کے لائے, ٹھنڈا پانی پلائے. جب کھا کر پی کر فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا, دیکھو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کو سوال ہونا ہے کہ تم نے ان کا کیا حق ادا کیا. ٹھنڈا سایہ, لذیذ کھانا, ٹھنڈا پانی, یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کل پوچھا جائے گا. میرے بھائیوں, غریب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے مال میں کیا اللہ کا حق ادا کیا, لیکن مالدار سے ضرور پوچھا جائے گا. بیمار سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو تہجد میں اٹھا نہیں اٹھا, فرض نماز تو نے مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھی نہیں پڑھی. تندرست سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تیرے قریب میں مسجد تھی, تو نے گھر میں نماز کیوں پڑھی, مسجد میں جا کر کیوں نہیں پڑھی. بہرحال اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن عن النعیم, پھر ہر انسان سے جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے. اگر شکر گزاری کی ہے تو جنت کی طرف جاؤ, اگر ناشکری کی ہے, اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا تو جہنم کی طرف جاؤ. یہ جنت اور جہنم انسان کا چوتھا مقام ہے جس میں انسان کو ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹی سی صورت میں انسان کی جو ٹھہرنے کی 4 جگہیں ہیں ان میں سے 3 کا ذکر کیا گیا, اور بات آخر میں یہاں جا کر رکی ہے. اللہ نے اس ملک کے باشندوں کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا ہے, مالا مال کیا ہے. بس ان سب نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ ان کے کیا حقوق ادا کیے. بس یہ آج کی گفتگو کا حاصل ہے کہ اس ملک میں آپ کو ایکسٹرا آرڈینری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی, ہیلتھ دی, دولت دی, آرام دیا, بہترین مکانات دیے, کیڑے مکوڑوں سے, چونٹوں سے تمہاری حفاظت کی, ستھرا, بلدتن طیبتن ورب غفور, ستھرا شہر, ماحول. یہ جو نعمتیں ہیں میرے بھائیوں, ہمیشہ اس صورت کو یاد رکھو, ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے. اللہ ہمیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فرض درود شریف پڑھو بھائی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا, تیری بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں, میرے مولا ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم دنیا میں بھی سرخ روح ہوں, کامیاب ہوں, نیکیاں میں ملیں, اور آخرت میں بھی سرخ روح ہوں, نیکیوں سے مالا مال ہوں, ایسی ہمیں زندگی عطا فرما. یا اللہ ہماری گناہوں پر قلم عفو پھیر دے. یا اللہ جن بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ اس مجمع میں جو لوگ شریک ہیں ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو کسی بھی پریشانی میں ہیں ان کے ٹینشن کو دور فرما. یا اللہ اس مسجد کو قبول فرما, اس مسجد کے نمازیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کرو اعلان جو کرنا ہے. Inshallah, Jazakallah khair again for everyone staying so patiently. We're going to have the adhan, we're going to pray the salah. I just want to again say Jazakallah khair for everyone sitting so patiently. Again to the MCMC management, to the president, Dr. Safi Saab, Imam Saab, everyone for their accommodation with us. Inshallah, after the remaining prayer, there's going to be a Q&A session. After the remaining prayer, there's going to be a Q&A session, so you can write down. Dr. Saab has the papers. You can go collect them, write them down, please. Bring them forward. After the salah, we're going to have Q&A. There's also one in the back. For adhan, we just need someone to do adhan. Dr. Saab, adhan kaun deta hai? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an